बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अव्वलुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बंदगी करने वालों से मुक़द्दम दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है कि एक शख्स ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिसके करने से मेरा अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, और जो कुछ लोगों के पास है उसका लालच भी दिल से निकाल दो, वो लोग भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। नाज़रीन किराम, एक बात मैं शुरू में अर्ज़ कर दूं कि तमाम सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों के नज़दीक अंबियाए किराम की ज़वात मुक़द्दसा मासूमनिल ख़ता होती है। अंबियाए किराम की बुनियादी ड्यूटी या बुनियादी उनका जो मकसद होता है वो अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ लोगों को लाना और अल्लाह से मिलाना होता है। अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह ताला की बंदगी का उन्हें सबक सिखाना होता है। नाज़रीन किराम, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा आपकी पैदाइश से लेकर आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी और आपके विसाल तक सारी हमारे लिए नमूना अमल है, नमूना कमाल है। बाज़ लोगों को ये गलत फ़हमी होती है कि इज़हार नबुव्वत से पहले सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद ज़ात पाक जो है वो हमारे लिए नमूना कमाल नहीं है, और जो कुरान हकीम ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो बाज़ लोगों को ये गलत फ़हमी हो जाती है। वो कहते हैं इज़हार नबुव्वत के बाद के बारे में ये आयत है। मैं वो गलत फ़हमी आज दूर कर देना चाहता हूँ कुरान हकीम से ही। कुरान हकीम में इरशाद है, लअम्रुका, ए महबूब मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी हयात पाक की कसम है। तो इंसान की ज़िंदगी या हयात जो है वो उसकी पैदाइश से लेकर उसके विसाल तक सारी को कहा जाता है, वो कोई ख़ास पोर्शन को नहीं उम्र मुबारक कहा जाता। इसी तरह दूसरी कुरान हकीम की आयत है, ख़ुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफ़ार मक्का से कहा था, और इसको कुरान हकीम ने कुरान में फिर ये नकल कर दिया, ये कुरान का हिस्सा बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन, मैं तुम्हारे दरमियान उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी कि मैं तुम्हारे दरमियान उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, ये उस वक्त कहा जब आपने इज़हार नबुव्वत किया और अपनी ज़िंदगी को बतौर सबूत के पेश किया कि लाओ ये शबनम सुबह की तरह मेरी ज़िंदगी है, इस पर कोई एतराज़ करके दिखाओ। बदतरीन दुश्मन जो थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहते थे, वो भी आपको सादिको अमीन ही कह के पुकारते थे। और किरदार के बारे में जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियाँ दी हैं, उसका एक गवाही का बहुत मशहूर जो नमूना है वो हल्फुल फजूल, वो मुआहिदा है। इस मुआहिदे के बारे में डिटेल तो मेरे जो हैं स्कॉलर आज वो इस पे बात करेंगे। बुनियादी इसका क्रक्स जो था वो ये था, ये मुआहिदा वो था जिसमें ये तय हुआ था कि तमाम अशराफ मक्का, तमाम कबाइल मक्का जो हैं वो इस बात पे एग्री कर गए थे कि हम हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की मदद करेंगे, मस्कीन गरीब का हक़ ताकतवर से लेकर उसको देंगे। ये एक हल्फुल फजूल इस मुआहिदे को कहा जाता है। इसकी बैकग्राउंड जो है वो ये है तारीख़ी तौर पर कि शहर ज़ुबैद का एक ताजर मक्का में आता है और आके सामान फ़रोख्त करता है। आस बिन वाइल बड़ा मशहूर सरदार था, ये जहन्नुम रसीद हुआ था बदर में, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके ये मामू थे और बड़ा मुतकब्बिर शख्स था। इसने माल ले लिया उस ताजर से और उसको कीमत देने से इनकार कर दिया। वो मिन्नतें करता रहा। जब इसने नहीं सुना तो वो जाके जबल अबू कुबैस के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, वहाँ आहोजारी करता है
اور اہل مکہ کو ان کے بڑے بڑے جو ان کے بزرگ تھے، بڑے سردار قبائل کے تھے، ان کی یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ظالم ہو گئے ہو، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہاں پہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت زبیر بن عبد المطلب یہ بات سنتے ہیں، ان کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے، وہ سارے قبائل کے سرداروں کو جمع کرتے کہتے ہیں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہماری تو رسوائی اور بدنامی ہو رہی ہے، اور کس طرح یہ آہو زاری دلدوز چیخیں یہ شخص کر رہا ہے، اس لیے ہمیں بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن جدان یہ بھی ایک سردار ہے، اس کے گھر پہ سب جمع ہوئے، معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ کے لیے ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کے خلاف غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی جو ہے وہ مدد بھی ہم کریں گے، اور کسی کو زیادتی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، اس پہ سب سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب نے شہادت دے دی، لیکن عبداللہ بن جدان جو تھا اس نے سب سے کہا، جب انہوں نے کہا آئیے عباس بن وائل کے گھر چلتے ہیں اور اس سے اس آدمی کا حق دلاتے ہیں، اس نے کہا نبی ابھی ایک شہادت باقی ہے، ایک بڑی اہم شہادت باقی ہے۔ وہ سارے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب کون سی شہادت باقی ہے؟ سارے سرداروں نے تو اس کی شہادت دے دی، سب ایگری کر گئے، سب اتفاق کر گئے۔ اس نے کہا ایک شخص ابھی رہتا ہے جو ہم میں سب سے زیادہ امن پسند ہے، جو ہم میں سب سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد ہے، جو ہم میں سب سے زیادہ صلح جو ہے، وہ ہم میں سب سے زیادہ وعدے کا پابند ہے، اس کی شہادت کے بعد آج کا یہ معاہدہ مکمل ہو سکے گا۔ سب نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس نے عبداللہ بن جدان نے سیدنا زبیر کی طرف اشارہ فرمایا، حضور کے چچا کی طرف، اور کہا زبیر وہ شخصیت تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 برس تھی، آپ کو بلایا گیا، آپ گئے اور بڑی مسرت خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے آپ نے وہاں پہ اس معاہدے میں بھی شریک ہوئے، اس کا حصہ بنے، اس کی تائید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر سرخ اونٹ بھی ایک طرف دیے جائیں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، حلف الفضول کا جو ہے میں پاس رکھوں گا، اور یہ مجھے معاہدہ بڑا عزیز ہے۔ اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت، اظہار نبوت فرما دیا تھا، اس کے بعد بھی ابو جہل نے بھی بالکل اسی طرح کی کمینگی کا اظہار کیا تھا ایک شخص کے ساتھ۔ تو کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کے پاس گیا، انہوں نے کہا ابو جہل کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ مذاقاً انہوں نے مذاق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد تمہاری مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ وہ گیا، اس نے جا کہا میں مظلوم ہوں، ابو جہل میرا مال نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم تو ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس جلال کے انداز میں ایک فکرہ کہا ابو جہل کو، آپ نے کہا اس آدمی کے پیسے دو، اس کی قیمت ادا کرو۔ اتنا اس پہ خوف طاری ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا، اندر گیا، فوری لا کے اس کو قیمت ادا کر دی۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے واقعہ حلف الفضول جو ہے، اس کی روشنی میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل کیا ہے۔ آج ہمیں کس طرح لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے، کس طرح لوگوں کے مسائل میں ان کی مدد کرنی ہے، کس طرح ہمیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے میں ہمیں ہمدردی کا ثبوت دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات، یا اگر کوئی کسی کے پیسے نہیں دیتا، کسی کی جگہ پہ قابض ہو جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، کسی سے زیادتی کرتا ہے، تو اس کی مدد کی جائے۔ آج اس موضوع پہ میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، تینوں اسکالر آپ ان سے ہیں۔ پہلے ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہیں، اور آخر میں نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، میرے برخوردار، لیکن شکریہ ادا کرنا چاہے آپ سینئر بھی ہوں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ حلف الفضول کہتے ہیں، حلف الفضول کہتے ہیں، تلفظ آپ درست کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، اسلام کی تاریخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے اندر، بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ جو معاہدہ ہے حلف الفضول، اس کی اگر آپ حقوق انسانی کی ایک ٹائم لائن بنائیں تو اس میں ایک بنیادی سنگ میل کی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب قبلہ، اس تعارف تو آپ نے کروا دیا۔ حلف الفضول کی اہمیت اگر آپ نے سمجھنی ہے تو 3 ایسی ڈائمنشنز ہیں، جب آپ ان کو پیش نظر رکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی اور اس معاہدے کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے وہ کون سا ماحول تھا جس میں یہ معاہدہ طے پایا۔ دوسرا جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے اس وقت دنیا میں حقوق انسانی کی کیا صورتحال تھی۔ دیکھیں، کبھی بھی آپ اپنے زمانے سے آگے نہیں نکلتے، آپ ہمیشہ، انسانی شعور اپنے زمانے کا قیدی ہوتا ہے۔
جو اس کا اسپیشل ٹیمپورل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس سے نکلنا یہ آسان کام نہیں، یہ صرف انبیاء کی شان ہے۔ وہ اپنے زمانے سے نکل کے سوچتے ہیں، اپنے زمانے سے نکل کے کرتے ہیں، اور ان کے سٹینڈرڈز اپنے زمانے سے بہت فارورڈ ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی جو دستوری حیثیت ہے، قانونی حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی زمانے کے آپ کہنا چاہتے ہیں راکب ہیں، مرکب نہیں ہوتے؟ زمانے کو بنانے والے ہیں انبیاء، راکب بھی ہوتے؟ راکب، بالکل۔ اچھا غازی صاحب، جب آپ اس معاہدے کی کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے حلف الفضول فرمایا، تو اس کی تعبیر کرتے ہوئے دو باتیں کہی گی۔ ایک تو یہ کہ یہ معاہدہ پہلے سے موجود تھا، اور پہلے جب بنو جرہم نے طے کیا تھا تو بڑے لوگ جو بیٹھے تھے اس کے لیے ان کا ہر ایک کے نام میں فضل آتا تھا، جیسے فضل بن وداع، فضل بن فضالہ، فضل بن حارث، تو اس کی وجہ سے اسے حلف الفضول کہا جانے لگا۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ یہ بڑے لوگ تھے، صاحبان فضیلت تھے، اس لیے مغرب کے بہت سے اہل دانش نے اس کو جب انگلش میں بیان کیا تو اس کو کہا لیگ آف دا ورچوس۔ ٹھیک، اب یہ ایک ایسا لفظ ہے لیگ آف دا ورچوس کہ اس کی پورے کانٹینٹ کو نکھار کے سامنے لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ایک بڑا مغرب کا بڑا دانشور اینتھونی سولیوا، وہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر اسلام امریکہ اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف لبرٹی کہ اسلام کے اندر اگر آپ ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں، جمہوریت کو دیکھتے ہیں، لبرٹی کو دیکھتے ہیں، تو اس کا پہلا ڈاکومنٹ حلف الفضول ہے، کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہے، آپ اس کے اندر موجود ہیں اور آپ اس کا حصہ ہیں۔ تو غازی صاحب، جب مکہ کی سوسائٹی خون ریزی میں آگے بڑھ گئی اور یمن کے تاجر سے زبید جس کا نام تھا اس سے اس معاملے کا آغاز ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ زبید کا آدمی تھا، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب زیادتی ہوئی تو اب کوئی ایسا متفقہ قانون نہیں تھا جس کے تحت اس کے حقوق لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہوتا تھا مکی سوسائٹی میں کہ ایک دوسرے کے معاملے میں وہ ہیلپ کرتے تھے کوئی، لیکن باہر والا کوئی اگر آ جائے تو سارے اس کے معاملے میں اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اس کے لیے کوئی داد رسی کا راستہ، کوئی سبیل، کوئی ایسا فورم جس کو آپ عدالت کہیں، کوئی جرگہ کہیں، کوئی ایسی معتبر جگہ کہیں جس کے میں جا کے وہ شکایت کر سکتا۔ اس لیے تو وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اس نے آہو پکار شروع کی کہ میرا کوئی پوری سوسائٹی میں میری بات سننے والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر آ کے کوئی واقعہ ہوا ہے جبل ابو قبیس پہ، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو کوئی بڑا اہم واقعہ ہوا؟ بھائی صاحب قبلہ، یہ جبل ابو قبیس یہ چونکہ ایک پبلک پوائنٹ تھا نا، ہر ایک وہاں کھڑے ہو کے اپنی بات کرتا تھا، سب تک پہنچتی تھی۔ یہ وہی ہے جہاں ابو سفیان نے آ کے کپڑے پھاڑے تھے، جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے لوگوں سے کہا تھا، وہ تو اگلا بات کے واقعہ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ پہاڑ وہی ہے، یہ اس کی ایک پبلک اہمیت تھی نا، ہے نا، وہی ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا، ہاں بندہ بھیجا تھا جس نے آ کے وہ کپڑے پھاڑے، یہ سمجھیں کہ لوٹے گئے، مارے گئے فلان۔ یہ وہاں کا ہائیڈ پارک تھا، کسی کا بھی مسئلہ وہاں کھڑے ہو کے آواز بلند کرتا تھا، پوری سوسائٹی سن لیتی تھی، کلک ہوا کہ کوئی واقعہ، پوری سوسائٹی اس واقعے کو، اس طرح کے کئی واقعات آپ کو چھوٹے موٹے ملیں گے، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ ہر ایک کو پتہ تھا اگر یہاں سے آواز بلند ہو رہی تو یہ صدائے احتجاج ہے۔ ہاں، اب کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات ہے، اس کو بریکنگ نیوز ہے، خاصے سے بریکنگ نیوز اس عنوانوں میں ہے کہ اس کے معاملات کو توڑنے والی ہے، اور اس کی اب پکار پہ لبیک کہنا ہے اور اس کی داد رسی کرنی ہے، اس کی شنوائی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جب یہ سارا ماحول وہاں پہ پیدا ہو گیا کہ، اور یہ غازی صاحب کے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ حرب فجار جو تھی، چوتھی جو جنگ تھی، یہ بھی اس کا ایک سبب تھا اس معاہدے کی طرف بڑھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاہدے کا حصہ بننے کا ایک پہلو، اور ایک میں نے عرض کیا نا کہ اس ماحول کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن 20 برس کی عمر کیا ہے جی، قربان ہو جاؤ، قربان جاؤ، یہی تو فرق ہے 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں عرض کروں غازی صاحب، بعض لوگوں نے 16 سال بھی لکھی آپ کی عمر، بعض مورخین نے 16 سال بھی بیان کیا ہے، اور روز الانف نے 16 سال کہا ہے کہ 16 سال آپ کی عمر تھی سہیلی نے۔ چلے 16 اور 20 کے درمیان میکسیمم ہے، اگر 20 بھی کہیں، اگر 20 بھی کرتے تو کتنی زیادہ عمر بنتی ہے، کیا عمر ہے اس عمر میں نوجوانوں کی کیا دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر سعیدی صاحب، جو میں نے آج نکتہ اٹھایا پہلے کہ یہ لامرو کا، یہ مجھے وہ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہیں ہماری اسلام آباد والی، ڈاکٹر مسرت جبی، وہ جو وہاں کی یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں ایک شعبے کی، تو وہ اسی پہ ریسرچ کر رہی تھی تو بڑی پریشان تھی، جس کے پاس جاتی وہ کہتا نہیں جی وہ اظہار نبوت کے بعد والا جو ہے فلاں۔ میں نے کہا بھائی اللہ قرآن سے یہ ثابت ہے۔ جب میں نے ان کو یہ آیات سنائی لامرو کا اور یہ فقط لبستو فیکم عمران والی بات بتائی تو اسے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے، ایسی بات ہے نا، یعنی آپ نے بطور نمونہ جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ میری اب 40 برس کے بعد کی جو حیات ہے یہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں نمونہ، نہیں، وہ جو میں گزار چکا ہوں دیکھو اس کو۔ بالکل ایسے 3 قسم کی عمریں قرار پاتی ہیں، ایک عمر بعثت ہے، ایک عمر ولادت ہے،
اور ایک عمر وہ ہے جو تخلیق نور محمدی سے ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اللہ تو تعالیٰ میں نے کہا وہ اسپرچول ایسپیکٹ ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ نے تینوں کی قسم کھائی ہے ہاں امروں کا. میں ایک اور حوالے سے عرض کرتا ہوں. پہلے تو میں حضرت زبیر کے وہ اشعار آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے پڑھے تھے. اچھا ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا اللہ یقیم ببطن مکہ تظالموا، کہ فضل نامی شخصیات نے یہ پختہ عہد کیا اور حلف اٹھایا کہ مکہ میں ظالم نہیں ٹھہر سکے گا. واہ. امر علیہ تعاقدوا وتواثقوا، ایک ایسے معاملے کے اوپر انہوں نے عہد کیا اور پختہ عہد کیا. فالجار والمعتر فیہم سالم، کہ اس میں چاہے مکہ کا رہنے والا ہے یا مکہ سے باہر آنے والا شخص ہے اس کا حق اس کو دلوایا جائے گا. واہ واہ. یہ حضرت زبیر نے خوشی کا اظہار کیا اور باقاعدہ یہ کہا. ہمارے لیے کیا سبق ہے جو آپ نے موضوع بیان کیا اس کی روشنی میں؟ فقہ و سیرہ کے کئی پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ خیر سے اور رجال خیر سے خالی نہیں ہوتا، سبحان اللہ. ان کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. دوسرا سبق یہ ہے کہ جو خیر کے ثمرات ہوتے ہیں وہ کبھی منقطع نہیں ہوتے، وہ جاری رہتے ہیں. ٹھیک. اور اتنے 100 سال بعد آج بھی ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک. تیسرا اس میں سبق یہ ہے کہ خیر کے کام میں ہر مذہب کے لوگوں سے کام لیا بھی جا سکتا ہے اور دیا بھی جا سکتا ہے. اس میں مذہب کی پابندی نہیں ہوتی. ٹھیک. خیر کے کام وتعاونوا علی البر والتقوی. چوتھا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے چاہے وہ خوبی غیر مسلم میں بھی پائی جائے. ٹھیک. پانچواں اس کا یہ پہلو ہے کہ اگر ایک طرف پیسہ ہو اور دوسری طرف پبلک ویلفیئر کا کام ہو تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پبلک ویلفیئر کو ترجیح دی جائے. ٹھیک. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں وہ نہیں لوں گا، میں اس کو پسند کروں گا. اور آخری پوائنٹ یہ ہے جو داعی اللہ ہوتا ہے، جو دعوت دین کا کام کرتا ہے، اسے کبھی بھی سماجی مسئلوں سے اور سماج سے کٹ کر نہیں رہنا چاہیے. جی بالکل. ورنہ اس کی شخصیت کے اثرات جو ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. لوگ تباہ ہوتے رہیں، برباد ہوتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے ہوتے رہیں، وہ کہیں ہم تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو باقی کہ نماز پڑھو. بالکل ایسے وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ ان کو کچھ نہیں ہم نے کہنا، نہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. بالکل ایسے. لیکن حکم تو یہ ہے کہ نماز لیٹ کر دو، اور اگر کوئی مسلمان کا کام ہے وہ زخمی ہے پہلے وہ کرو، بھوکے کو پہلے کھانا کھلاؤ. اور صحابہ کرام تو اعتکاف میں اٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ ساری مثالیں آپ چلے جاتے تھے. جی ناصر بڑے اچھے پوائنٹ دیے ہیں ڈاکٹر سعیدی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو عرب معاشرے کی کیفیات تھیں اگر تھوڑا سا ان پر غور کریں تو مزید واضح بات ہو جاتی ہے، جس کو ہمارے ڈاکٹر تنولی صاحب نے بیان فرمایا. ایسا معاشرہ تھا حضور، انہوں نے جو حرب فجار کی یہ حرمت والے مہینوں میں کر دی. اور حرمت والے مہینے وہ تھے جن میں اللہ پاک نے انہیں جنگ کرنے سے، قتال کرنے سے، قتل کرنے سے، ظلم کرنے سے روکا ہوا تھا، اور یہ لوگ عرصہ دراز سے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. اب مکہ کی کنڈیشن کیا تھی؟ سارے عرب پیننسولا میں ایک مرکز کی حیثیت تھی. لوگ یہاں پر آتے تھے، یہاں کاروبار تھا، یہاں تجارت تھی، اور بہت بڑے بڑے یہاں پر لگتے میلے اور لوگ آتے تھے. اکاس کا میلہ. جی ہاں. عورتیں بھی بکتی تھیں، بڑا مطلب لگتے تھے. مطلب یہ کہ حضور وہ تجارتی ہب تھا اور دور دراز سے لوگ آتے، اور حالات یہ ہو گئے اس ہب میں کہ لا قانونیت کی انتہا ہو گئی. جو تکڑا ہے وہ مال چھین لیتا. اور حالات یہاں تک پہنچے کہ جب انہیں کسی نے کہا کہ یہ تو حرمت والے مہینے ہیں، انہوں نے مہینے آگے پیچھے کر دیے. انہوں نے مہینے آگے پیچھے، انہوں نے کہا یہ تو آج بھی تو ایک مذہبی دانشور جو ہے وہ کہتا ہے اگر جو ہے روزے گرمی میں آ جائے تو استغفر اللہ العظیم. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کیا قرآن مجید میں، ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اللہ پاک نے اس نسی کو، جس میں مہینوں کو آگے پیچھے کہنا، فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے. اللہ. اچھا جی. جی ہاں. ایک مہینے کو جو حرمت والا مہینہ ہے تو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے یہ اللہ کے مقرر کردہ مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. مہینے وہی رہیں گے. آپ رمضان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آپ محرم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آپ ربیع الاول کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ربیع الاول کی چھٹی تو ختم کر سکتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. انشاءاللہ نہیں ہوگی، اللہ پاک کرم فرمائے گا. یہ حضور ایک صوبے نے کی ہے اور وہ اللہ کے غضب اور عذاب یہ حضور کی ولادت مقدسہ کی خوشی کائنات کی ساری عیدوں سے برتر اور بالا ہے.
اور ساری کائنات کی ہر شے نے بنائی ہے سوائے شیطانوں کے اور شیطان نما انسانوں کے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ مہینے آگے پیچھے کرتے اور جنگ جاری رکھتے, یعنی کوئی قانون نہیں رہا, لا لیسنس کی انتہا ہو گئی. اس زمانے میں جب انہوں نے سوچا, اب یہ جو لوگ بڑے بڑے اکٹھے ہوئے, انہوں نے سوچا کہ ہمارا اتنا وقار, اتنا نام اور دور دراز تک ہماری شہرت, اور حالت یہ ہے کہ ہمارے شہر میں قانون ہی کوئی نہیں, یعنی لا لیسنس کے ساتھ کوئی حکومت نہیں چل سکتی, کوئی ملک نہیں چل سکتا, کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. کوئی تو قانون ہو جس کی کوئی پابندی کرتا ہو, جس کا کوئی حوالہ دیا جائے. لیکن ایم این اے پہ تو نہیں نا پابندی قانون کی ہوتی. یہ تو حضور اللہ پاک نے یہ بات بہت آپ نے پیاری کہہ دی. قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خدا نے جو عطا کیا, چونکہ قانون بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے, اور پھر اللہ کی نیابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر رسول اللہ کی نیابت میں ریاستیں ہیں جو قانون بناتی ہیں. اس قانون کی پابندی کا عالم یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تو انبیاء بھی قانون کو ایک طرف نہیں رکھتے, قانون کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کریم کے قانون کی پابندی کرتے ہیں انبیاء خود. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مقدسہ کا حال یہ کہ آپ قانون بنانے والے بھی, قانون کی تشریح کرنے والے شارع بھی اور شارح بھی, بالکل یہ دونوں ایسے تھے. یعنی لیجسلیشن حضور خود کرتے بھی تھے اور اپنی لیجسلیشن کی پابندی بھی کرتے, تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ قانون چیز کیا ہے. اب اس حال میں جب یہ معاہدہ ہوا, اس معاہدے کی شک پہلی یہ تھی دفاع عن المظلومین. آج کے معاشرے پر ہم نے کیا کرنا ہے, مظلومین کا دفاع کرنا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا, میں ایک حلف میں حاضر ہوا عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں, لو دعیت بہ فی الاسلام لاحببت. مختلف الفاظ ہیں یہ حدیث پاک, اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو مجھے بہت محبوب ہوگا, میں اس میں پھر لبیک کہوں گا, میں اس میں شریک ہوں گا. یہ ہے حلف الفضول کی سپرٹ, بالکل سپرٹ ہے, آج بھی بالکل موجود ہر زمانے کے لیے, قیامت تک کے لیے, بالکل ایسا ہے. فرمایا پہلا دفاع عن المظلومین, دوسرا اس کا نقطہ یہ تھا منع اکل حقوق الناس بالباطل, لوگوں کے رائٹس کو باطل طریقوں سے قبضہ کرنا, ان کو یوزرپ کرنا. آقا علیہ السلام کی موجودگی میں ایک معاہدہ ہو گیا کہ کسی کے حقوق کو باطل طریقوں سے کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ تو پھر چیف جسٹس نے جو بڑے بڑے یہ قبضے چھڑائے ہیں, یہ تو پھر حلف الفضول کی سپرٹ پہ اس عمل کیا یہ موجود ہے. اللہ ان کو اجر دے, اور اللہ تعالی ہمارے سارے حکمرانوں کو, اداروں کو, کیسے محل بنائے ہوئے تھے لوگوں نے, انہیں خوب محل گرائے ہیں خوابوں میں نہیں عمل میں. اور پھر اس کی تیسری چیز یہ تھی کہ خاندانوں میں, قبائل میں, انڈیویجولز کی بھی, اور سارے جھگڑوں کو سیٹل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اور تعلیمات اسی پر ہیں. حضور اگر ہم دیکھیں اس باب میں, حضور علیہ السلام کے اظہار نبوت سے یہ پہلے کا عرصہ بھی حضور کی نبوت کا ہی عرصہ ہے. واہ, دیکھیں جی یہ بات بڑی خوبصورت کی ہے اس نے, ناصر نے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اسی میں ہم شامل کرتے ہیں. بلا شبہ وہ مقدمہ ہے جی, نبوت کا اظہار نبوت کا مقدمہ ہے وہ. ہاں مقدمہ ہے, پریفیس. گائی صاحب عرض یہ ہے کہ حلف الفضول کا اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں, وہ جو عرب کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت ہے, کمال اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. واہ, یعنی اور کانسٹیٹیوشنل جو نالج ہے وہ بھی لگتا ہے ان کو ہے. ڈرافٹنگ جو اس کی ہے مختصر ہونے کے باوجود اتنا جامع اور اتنا مؤثر ہے کہ ہم ظلم کے خلاف دست واحد بن جائیں گے, جست واحد بن جائیں گے, اور یہ ہاتھ ظلم کے خلاف اس وقت تک اٹھا رہے گا جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جاتا, اور ہم اس پہ قائم رہیں گے جب تک سمندروں کا پانی اپنے ساحلوں پہ پڑے ہوئے گھونگوں اور وہ جو ہوتے ہیں سیپیوں کو بھگوتا رہے گا, اور جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہیں گے, اور ہماری معیشت میں مساوات ہوگی. سبحان کتنا جامع ڈاکومنٹ ہے. اچھا گائی صاحب, اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک پہلو دستوری اور آئینی بھی ہے. جب تک آپ اس کو نہیں دیکھتے, اس معاہدے کی اسپرٹ کھل کے سامنے نہیں آتی. جس وقت مکہ کے تمام جو تھے بڑے لوگ بیٹھے اس میں, دو قبیلے ایسے تھے جن کے نمائندے اس میں نہیں بیٹھے, ایک بنو امیہ اور ایک بنو نوفل. اچھا, اب اس سے ایک پوائنٹ سامنے آتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آپ کی وابستگی آخر وقت تک موجود ہے.
اگر حقوق انسانی کا کوئی ڈاکومنٹ ہو، ہاں غازی صاحب قبلہ، آپ کال لینا چاہتے ہیں؟ کال لینا چاہتے لے لیں، پھر اس کے بعد کرتے ہیں۔ وہاں تاکہ یہ بات آپ کی مکمل ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہیں؟ جی احمد حسن عرض کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے۔ جی بابا صاحب جائیں تو ہمارا سلام عرض کر دیں۔ میں بابا صاحب کی بارگاہ کرم میں آپ کا سلام پیش کرتا رہتا ہوں اور آپ کو عمرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سر۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ بابا صاحب نگاہ کرم فرمائیں، جن کو حکومت آپ دی جب ہے بھی آئیں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، آپ تشریف لائیں، مجھے کائنڈلی بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جا کے آپ کو ہم پیش کریں اسلام۔ بابا صاحب کو آپ نے کہنا ہے جن کو حکومت عطا کی ہے ان کو کہیں کہ دین اسلام پہ مکمل عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ختم نبوت کے بارے میں اپنا مضبوط موقف رکھیں، گڑبڑ نہ کریں کوئی۔ جی آمین۔ جی سوال۔ آمین آمین۔ سوال اللہم آمین، اللہم آمین۔ سوال فرمائیں۔ آمین۔ سوال یہ ہے غازی صاحب کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کا چارٹر بنا ہوا ہے اور یہ چائلڈ رائٹس ہیں اینڈ ہیومن رائٹس ہیں، تو اس کی تو مجھے آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا انہوں نے حلف الفضول کے جو معاہدہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا ہے، انہوں نے اس کی اسپرٹ اسی سے لی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر صاحب۔ سید ظفر جیلانی بول رہا ہوں شاہ صاحب۔ جی شاہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ صاحب الحمدللہ۔ بڑی مہربانی، آپ کا میسج روز آتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ روز تہجد میں کرتے ہیں، دو حرف دعا کے بھی کہہ دیا کریں اس وقت انشاءاللہ۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں، میں تو روز یاد کرتا ہوں آپ کو۔ آپ سید انشاءاللہ جب میں یاد کرتا ہوں تو سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، پھر ارشاد سوال۔ جی میرا سوال یہ تھا غازی صاحب کہ ظلم کے جو وہ کون سے اعمال ہیں جو ظلم میں شمار ہوتے ہیں جن کا ہمیں شعور آگاہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کی تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تنولی سے پوچھتے ہیں ساری بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غازی صاحب، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ بڑی مہربانی۔ ہارون سرور قریشی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ قریشی صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے بھائی؟ الحمدللہ۔ سر ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں یہ معاہدہ لکھا جا سکتا ہے غربا کے لیے، کیونکہ ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں نے اس پروگرام میں یہ بتانا ہے کہ جس جگہ پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ مچھر بہت ہوتا ہے، لیکن جب بھی میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو اس پروگرام کے دوران کوئی بھی مچھر نہیں کاٹتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کرم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ کیا بات آپ نے اس پروگرام کی برکت سے میں کہتا ہوں کہ آپ منور کر رہے ہیں پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لوگوں۔ بڑی کرم نوازی۔ جی نیکسٹ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون صاحب ہے؟ میں جی محمد مظفر بول رہا ہوں لاہور سے جناب۔ جی مظفر صاحب فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، جتنے بھی اس پروگرام میں اس کو نشریات کر رہے ہیں تمام کو اللہ پاک ان کی ایمان میں سلامتی رکھے۔ آمین آمین۔ سوال فرمائیں۔ پہلے تو میرا یہ شعر سن لے آپ آج کل کے دور پہ۔ اچھا۔ کہ جھوٹا تلا چرت بوتی تانا پیٹا لوہے دا، جھوٹا بندہ رولا پاوے تو کھانا بیڑا کھوئے دا۔ اچھا ہاں جی ہاں جی اچھا بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ جی آپ نا اچھا جی بریک لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین اکرام بہت مختصر بریک اور کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سب کے جوابات اپنے اسکالر سے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ کچھ سوالات اور ڈاکٹر تنولی صاحب سے، جب مشکل سوال ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنولی کی طرف آتے ہیں، سوال مشکل یا ڈاکٹر نظامی اگر ہوں، ان کا مقدر ہے مشکل سوالات کے جواب دینا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلا تو انہوں نے کہا کہ حلف الفضول جو ہے ہیومن رائٹس اور سول رائٹ، چائلڈ رائٹ، یہ سب کچھ وہاں سے، اور وومن رائٹس وہاں سے لیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دستاویز ہے اس کی آئینی اور دستوری اہمیت اتنی زیادہ ہے، جتنا آپ اس کو کھولتے چلے جائیں اتنا آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں نے پہلو عرض کیا تھا کہ جب تک آپ اس دور کے حالات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے حلف الفضول کی اہمیت واضح نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب اس پورے زمانے میں حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا،
ٹھیک اور مکی سوسائٹی میں، اور یہ آ کے کنکلوڈ ہو گیا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر. ٹھیک ہے، یہ اس میں جو یونیورسل ڈیکلیریشن جس میں ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی اور قیامت تک کے لیے ہر چیز اس کے اندر موجود. اچھا جی، ظفر جیلانی صاحب سید صاحب ہیں، فیصل آباد کی بہت بزرگ شخصیت ہے اور شاعر بھی ہیں بڑے باکمال. ماشاءاللہ. اور ظلم میں کون کون سے اعمال شامل ہوتے ہیں؟ غازی صاحب، اسلام کی روشنی میں عدل صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ قائم ہونے کا نام ہے. ایک جملے میں جواب. ٹھیک. جیسے ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹتے ہیں تو اس کو سوائے ظلم کے آپ کچھ نہیں کہیں گے. واہ. اگلا سوال، آج کے دور کے غرباء کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ آج تو غرباء کو کوئی مل ہی نہیں رہا، کوئی ان کے حق نہیں مل رہے. غازی صاحب قبلہ قرآن مجید آپ کو یہ کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ نماز روزے کے باوجود اصل مشکل سے تم نہیں گزرے کیریکٹر بلڈنگ کے. وہ کیا ہے؟ وہ 3-4 کام ہیں. سب سے پہلے یہ کہ گردنوں کو تم آزاد کرواؤ، غلاموں کو آزاد کرواؤ، اس کے بعد یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا. مسکیناً ذا متراباتن، مترابہ کہتے ہیں جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا ہو. معاشرے کے ایسے محروم المعیشت لوگ جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں ان کو اٹھاؤ، اپنے قدموں پہ کھڑا کرو، ان کی معیشت کو بحال کرو. جب تک تم یہ کام نہیں کرتے دین کے اوپر چلنے کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو میں یہاں تو بیت المال کا جو مال ہے وہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی ورکرز اور اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتی ہیں اور الیکشن میں خرچ کرتی ہیں. بھائی صاحب ظلم کی انتہا ہے. آپ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھیں جو ہمارے لیے آئیڈیل زمانہ ہے کہ انہوں نے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کیے. اس کو چھوڑیں، انہی معیارات کو آج کی ترقی یافتہ دنیا نے کس طرح اڈاپٹ کیا. یا کہ صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں. مچھر کے بارے میں کچھ آپ کہیں گے؟ بھائی صاحب یہ بڑا بنیادی نقطہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جب صبح نور سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو مچھر نہیں کاٹتے. تو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا کہ صبح نور کا ہدف مچھروں کو اس سوسائٹی سے بھگانا، اس معاشرے کو مچھروں سے نجات دینا بھی ہے، اور جو مچھروں کا ہدف ہے نمرود، وقت کے نمرود، ان سے بھی اس معاشرے کو پاک کرنا ہے. کیونکہ صبح نور وہ روشنی دے رہا ہے جس سے ہر سطح پہ ظلم کا خاتمہ ہو. یہ تو حلف الفضول کی اسپرٹ ہے. سبحان. اس پہ تو ہم قائم ہیں. ناموس رسالت کی بات ہم نے یعنی روز اول سے جب سے یہ چینل انٹروڈیوس ہوا اس سے لے کر آج تک ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ یہ محبت لامحدود شعور کی روشنی آگے نہیں لے کے جائیں گے. اب دیکھیں کس جملے پہ آ کے معاہدہ حلف الفضول ختم ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت میں مساوات ہوگی. اینڈ اس پہ ہو رہا ہے. اچھا، جس نقطے کی طرف ہم بریک سے پہلے غازی صاحب کے بلا اشارہ کر رہے تھے کہ جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا تو 2 قبیلے اس میں شامل نہیں ہوئے، بنو امیہ اور بنو نوفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس ڈاکومنٹ کو اون کیا آخری وقت تک. اس کا سبب کیا ہے؟ اور اس میں سبب کیا ہے؟ سبب غازی صاحب کے بلا یہ ہے کہ جب حقوق انسانی کے لیے اور معاشرے کو ظلم سے نجات دینے کے لیے کچھ لوگ متحد ہو جائیں، چاہے اس میں ساری سوسائٹی کے لوگ نہ بھی ہوں، اسے متفقہ ایگریمنٹ ہی سمجھا جائے گا. اچھا، اسے متفقہ ڈاکومنٹ، یونانیمس ڈاکومنٹ سمجھا جائے گا. اور اس کی یہ حیثیت ہے. نیکسٹ بات، جس طرف ابھی ایک کوسچن میں بھی اشارہ کیا گیا تھا، کیا آج اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ سوسائٹی میں ہو جس کا تعلق حقوق انسانی کے ساتھ ہو، معاشرے کو ظلم سے نجات دینے کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. ایسا کوئی معاہدہ عمرانی ہو رہا ہو، اس کی تجدید کی جا سکتی ہے چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو زندگی کا. اب دیکھیں اس پورے ڈاکومنٹ میں اس کے 2 آپ کو ایویڈنسز ملتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی خطرناک بات ہے، یہاں تو 62-63 کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں اور یہ جو ہے پہلا ہمارا آئین کی پہلی شک کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور یہ اس کے جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے پاس یہ بطور امانت ہے، یہ اقتدار اور حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کی ہے. اس پہ بھی بیٹھ کے عرضہ سرائیاں اور ٹی وی پہ جو ہے وہ بیٹھ کے دانشور جو ہیں وہ کڑوا شربت پیا ہوتا ہے اور ہینگ اوور میں صبح بات کر رہے ہوتے ہیں آئین میں یہ ہونا نہیں چاہیے، حاکمیت اللہ کی ہے. یہ کیا ہوا جی؟ حاکمیت کیسے اللہ کی؟ بدبختی کی انتہا ہے صاحب. جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ تو قانون کے ساتھ میں ہیں، انہیں قانون کی کاف کا نہیں پتہ. حاکمیت ہوتی کیا ہے؟ قانون کی کاف کینچی والی انہیں اس کا بھی نہیں پتا. سوورینٹی بیلانگز ٹو اللہ. سوورینٹی کہتے ہیں، ان سے ذرا یہ پوچھیں سوورینٹی کہتے ہیں کس کو؟ حاکمیت شاید اس کو وہ ڈیفائن نہ کر سکے. بدبختی یہ ہے کہ یہاں کان کے ڈاکٹر سے آنکھوں کا علاج کرایا جا رہا ہے. کل رات مجھے اتنا صدمہ ہوا، بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات ہو رہی تھی، کوئی مولویوں نے پتہ نہیں کوئی کل فنکشن کیا، اس پہ بڑا اپریشیٹ اس کو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ یہ فتویٰ دینے کا اختیار مولویوں کو یا دین لوگوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر آدمی جو ہے وہ عالم ہے. اور میں 2.5 کتابیں پڑھی، میں نے کتاب پڑھ لی سیرت پہ، میں نے
کوئی تفسیر دیکھ لی تو بس میں اب عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں اب علامہ ہوں. یہ دین کا علم کوئی مذاق ہے؟ MBBS کے لیے ڈگری چاہیے، انجینئرنگ کے لیے ڈگری چاہیے. ایک دین مظلوم ہے جس کے لیے کوئی ڈگری اور کوئی سند نہیں چاہیے، جو جی چاہے کہتے چلے جائیں. جی قاضی صاحب قبلہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل کانٹریکٹ جس کا تعلق ظلم کے خاتمے اور حقوق انسانی کی بحالی سے ہو، اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے چاہے قومی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو. دیکھیں یہ معاملہ بنو جرہم کے زمانے سے چلا جو بہت پہلے سے یہ ایگریمنٹ موجود تھا. باوجود اس کے کہ اس ایگریمنٹ کا نام پہلے سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تجویز نہیں فرمایا. ٹھیک. باوجود اس کے یہ انیشیٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، یہ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کا انیشیٹو تھا. باوجود اس کے کہ پہلے دوسرے لوگ اس پہ متفق ہو چکے تھے. ٹھیک. باوجود اس کے کہ اس میں مکہ کے سارے لوگ شامل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ بنے اور آپ نے اس کو اون کیا. ٹھیک. اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، اس میں ایک لفظ آیا کہ ہم لوگ ظلم کے خلاف اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک سمندر کا پانی اپنے ساحل کی سیپیوں کو بگوتا رہے گا اور ہیرا اور سبیر اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی سوسائٹی میں حقوق انسانی کو کبھی معطل نہیں کیا جا سکتا. غازی صاحب ایک آئینی اصول ہے، ہیومن رائٹس کسی حال میں سسپینڈ نہیں ہو سکتے. آپ کسی کو بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں رکھ سکتے. اگر کرتے ہیں تو پھر ریاست مدینہ وہ نہیں ہے. غازی صاحب یہ جو ہیبیس کارپس اور ساری چیزیں بعد میں یورپ میں آئیں، آپ دیکھیں کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھرو آؤٹ دی لائف اس کو. لیکن ڈاکٹر صاحب آج جب میں بیٹھا ہوا ہوں، میں قانون کا ایک طالب علم، اس دور میں کبھی عمل، اس بات پہ کبھی عمل نہیں ہوا. کوئی حکومت، یہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں نا تو وہ اس وقت یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب یہ آ جاتے ہیں مسجدوں کو تالے بھی لگ جاتی ہیں. اب غازی صاحب اس شعور کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس حقوق انسانی کو سسپینڈ نہیں کر سکتی. واہ واہ واہ. ہیرا و سبیر آج بھی وہیں قائم ہے. واہ واہ واہ. جی آج بھی وہی قائم ہے، وہی قانون کی حاکمیت جو ہے ہوگی ریاست مدینہ میں. 3 پوائنٹس میں عرض کرتا ہوں. ایک تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا. کائنات کی حرمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے وابستہ ہیں. وہ برقرار ہے تو سب کے احترام باقی رہیں گے، اور جب آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے پھر کسی کی عزت اور ناموس باقی نہیں رہے گی. واہ واہ واہ. اسی طرف اشارہ کیا تھا اقبال نے، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ترجمہ کر دینا فارسی کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ساری حرمتیں آپ کے گرد محو طواف ہیں، میں بھی آپ سے نگاہ کرم کا امیدوار. واہ واہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے قبلہ کہ اس معاہدے میں اس کی جو تجدید ہوئی حلف الفضول کی، اس میں 4 خاندان شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا خاندان، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا خاندان، اور حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان. آپ دیکھیں شرافت اور نجابت خاندانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. لطف آ گیا ہے. واہ واہ. مجھے ایسے لگا جیسے تم نعت کہہ رہے ہیں. ہاں جی ایسے. تو یہ 4 خاندان اس میں شریک تھے، تجدید ہوئی. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اجتماعی شعور ہوتا ہے کسی بھی قوم کا خیر کا، وہ کل بھی ان 4 خاندانوں میں تھا اور آج بھی ان 4 خاندانوں میں ہے، اور اسی کا فیض جاری ہے. اور جس کو وہاں سے نسبت ہو جائے گی، عقیدت، محبت، عشق کی، غلامی کی نسبت ہو جائے گی، وہ بھی خیر والے ہو جائیں گے. بالکل. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حلف الفضول در حقیقت ضمیر کی بیداری کا نام ہے. یہ جب ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، وہ چند لوگوں کا کیوں نہ ہو، اس کی خیر سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے. کیا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جی حضور، جو ابھی میں اس طرف بات کرتا ہوں کہ معاہدہ حلف الفضول نے جو ایک بہت بڑا کام کیا، عصبیت کے بت کو پاش کیا. ٹھیک. ہاں. نسلی عصبیت، قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت، ان عصبیتوں کو اس نے توڑا ہے. اس طرف میں آتا ہوں احادیث کی روشنی میں، زبان کی بھی بالکل ایسے ہی لسانی عصبیت کو بھی توڑا. ایک جو ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے قرارداد مقاصد کی، کہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ آئین پہ، یہ آئین کی پہلی شک ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. جی اس پر میرا بھی ایک اعتراض ہے. اس میں ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے قرآن اور حدیث اس پر متفق ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ کمی ہے ابھی. بالکل اس میں کمی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حاکم بنایا، اور حاکمیت مصطفیٰ
کو اللہ پاک نے اپنی حاکمیت کا نائب قرار دیا ہے. بعد کے حکمران حضور علیہ السلام کے نائب ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہہ دیا السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ, آپ نے جواب دیا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی قانون سازی ہے, اللہ پاک کا ذاتی حق ہے, رسول اللہ کا نیابتی حق ہے, اور باقی ساری دنیا کے قوانین اللہ اور اس کے رسول کی پابندی میں ہیں. کہا کہ میں خالفہ ہوں. جی جی. تو انہوں نے کہا جی خالفہ کون ہوتا ہے؟ ان کا خالفہ وہ ہوتا ہے جو سب سے کم حیثیت آدمی ہوتا ہے. انکساری کی انتہا ہے نا. خلیفہ وقت کہہ رہا ہے کہ میری حیثیت خالفہ سب سے کم تر آدمی. آج کے دور میں اگر آج کے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا, حلف الفضول کی روشنی میں دیکھیں تو حضور تعصبات کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک کہ یہ میری جماعت سے ہے لہذا جو مرضی کرتا رہے, یہ چونکہ میرے عقیدے کا ہے لہذا جو مرضی کہتا رہے, یہ میرا لیڈر ہے جو مرضی کرتا رہے, یہ میرا خاندان ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں, ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں یہ سبجیکٹ ایکسپرٹ, وہ خاص عقیدے کے لوگ بٹھا دیے جائیں اور وہ پھر لوگوں سے کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور اتفاق سے آپ نے یہ بات کہہ دی, یعنی تعصب کا یہ حال ہے کہ قابل ترین جو بندے ہیں ان کو فیل کیا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ آتا ہے ڈاکٹر مجاہد اور وہ محی الدین, ان کو فیل کر دیا گیا انٹرویو میں. اگر ان کو اس سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو سامنے بٹھا دیا جائے تو وہ ان کے اسٹوڈنٹ کے برابر بھی نہیں ہے, اتنے لائق لوگ ہیں. اور کہا یہ گیا کہ چونکہ آپ کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے, ہماری جماعت سے نہیں ہے, لہٰذا آپ پاس نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے, اس طرح کے تعصبات ایسے لوگوں کو نہیں بٹھانا چاہیے. پبلک سروس کمیشن پنجاب کا ہو یا سینٹر کا ہو, بالکل ایسا ہے. یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب پبلک سروس کمیشن. حضور سارا معاشرہ اس سے بھر گیا نا ان چیزوں کی وجہ سے. مثلا ہم الیکشنز کے دن سے دیکھ لیں, ووٹ دینے میں ہم حمایت برادری کی کرتے ہیں, ہم قبیلے کی حمایت میں ووٹ دیتے ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاہدہ اور حضور کی ساری زندگی اس چیز کو ختم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا انصر اخاکا ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ظالم کی کیسے, مظلوم ہو تو مدد کریں گے, اگر ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ کر اور اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو, اس کا ہاتھ روکو, اس کا ہاتھ روکو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یأثم, اپنے خاندان کی دفاع اس وقت تک کرو جب تک وہ گناہ میں نہیں جا رہا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے. برائی سے روکنا, روکو ہاتھ ظلم سے, جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, یہ حمایت کرنا. اور قرآن مجید نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نمبر دینا اور کسی کو کسی سیٹ پر بٹھانا, یہ شہادت اور گواہی ہے. اللہ پاک نے منع فرمایا اس بات سے کہ اگر وہ گواہی, ظلم نہیں ہے, بالکل ظلم ہے. یعنی اس کو آپ اس کے حق سے اس لیے محروم کریں وہ آپ کے عقیدے کا نہیں ہے, اس سے بڑا کیا ظلم ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا گواہی دینی ہے, وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, تمہاری ذات کے خلاف گواہی جاتی ہے تب بھی دے دو, والدین کے خلاف جاتی ہے تب بھی دو, اور تمہارے اقربا کے خلاف جاتی ہے تب بھی دو. اس میں حضور آپ کی وساطت سے یہ بات کروں گا, ہمارے وکلاء کیا کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ان کا موکل ظلم پر ہے, پھر اس کی حمایت میں دلیلیں لاتے ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان ہو, تیز زبان, وہ مجھے قائل کر لے. یہ ایک انسانی سطح پر حضور علیہ السلام نے قانون بنا دیا, اور لیکن اگر اس کا حق نہیں ہے مجھ سے لے گیا تو وہ جہنم کی آگ ہے. اگر معلوم ہو کہ یہ ظلم کر رہا ہے اور دوسرا مظلوم ہے تو آپ اس کی حمایت میں مت کھڑے ہوں, یہ معاہدہ حلف الفضول ہے. اب کیا کریں, فیسیں جو ہیں وہ 4-4 کروڑ 8-8 کروڑ جن کو وہ ملتی ہی ان سے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, اور ظلم کے بغیر اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کون 8 کروڑ پہ فیس دے سکتا ہے؟ کون آپ کو وہ جو ہیں وہ جو کیا ہوتے ہیں فارم ہاؤسز بنا کے دیے گئے ہیں بڑے بڑے وکلاء کو, جو ملک میں ڈاکو ہیں جنہوں نے اس ملک کی زمینوں پہ قبضہ کیا, ظلم کیا, وہ پھر 8-8 10-10 کروڑ اور گھر بنا کے دیتے ہیں اور مرسیڈیزیں لے کے دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا, یا رسول اللہ امن العصبیت ان یحب الرجل قومہ, یا رسول اللہ کیا یہ عصبیت ہے کہ ایک بندہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, لا, یہ محبت کرنا عصبیت نہیں ہے, لیکن من العصبیت ان ینصر الرجل قومہ علی ظلم. عصبیت یہ ہے کہ اس کے گروہ والے لوگ ظلم کر رہے ہوں اور وہ ان کا حمایتی بن جائے. اچھا یہ بتائیں, بعض یہ ہمارا سبجیکٹ ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن اب آگے خیر کی بات ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے اینکر لوگوں پہ بے شمار اعتراضات بڑی باتیں کر رہے ہیں,
اور جو اس ملک کے ڈاکو لٹیرے قبضہ گروپ ہے ان سے پیسے لیے اور تھرو چیکس لیے ہوئے، شرم کی بات ہے، اس پہ بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اور یہی ہے حضور، اپنی زبان سے ان کی چیک سے پیسے لیے، چیک کے تھرو لیے ہوئے، ثبوت موجود ہیں۔ وہ ڈاکو جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ فلاں نے پیسے لیے، اب اس کے خلاف زبان کوئی کھولتا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اور یہ اور ملک میں اور بھی بیماریاں ہیں، مثلا عصبیت ہے، کسی نے اپنے آپ کو زبان کی وجہ سے ایک خاص زبان کی وجہ سے جوڑ لیا، بلیک میل کرتے ہیں، پھر اور یہاں پر حضور ایک حدیث صوبائی عصبیت پہ بلیک میل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بیان کروں گا، اہل فارس سے ایک شخص تھا، اس نے ایک مشرک کو احد کے اندر مارا، تو وہ کہتے فضربت رجلا من المشرکین، اور میں نے مارتے ہوئے کہا خذھا منی وانا الغلام الفارسی۔ آج سوچنا چاہیے کہ ہم فلاں گروہ، انہوں نے کہا میں فارسی غلام ہوں، لو یہ تیر مجھ سے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا جنگ کے دوران، فالتفت الی رسول اللہ، اور حضور نے فرمایا فہلا قلتا، ایسا تم نے کیوں نہیں کہا خذھا منی وانا الغلام الانصاری، وہ نسبت جو تمہیں رسول اللہ نے دی تھی تم اس نسبت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ لو مجھ سے یہ غلام انصاری غلام پھینک رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پاکستان کا سابق سفیر ہے، وہ جاتا ہے جا کے ایک ملک میں اور پھر وہ سفارت سے ہٹ جاتا ہے تو پاکستانی فوج کے خلاف مضمون لکھ رہا ہے، پاکستان کے جو اٹامک کا ہماری سارا سسٹم ہے اس کے خلاف لکھ رہا ہے، اور کھایا اس ملک کا ساری عمر، یہاں پلا بڑا سارا کچھ کیا، یہاں عہدے بھی لیے، یہاں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا، اور وہاں جا کے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، آپ نے دیکھا اتنی ذلت امیز تحریریں اس نے اور کتابیں لکھی ہیں، بلکہ اور ہمارے ہاں وہ VIP شمار ہوتے ہیں۔ غازی صاحب یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہماری شاید بصیرت کا بھی امتحان ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے منصبوں پہ پہنچایا ہی کیوں گیا کہ وہ بعد میں جا کے ایسے مسائل کا باعث بنے، کیونکہ بیک گراؤنڈ تو ہر شخص ہی پتہ ہوتا ہے نا۔ اور یہ بھی وہ خاتون جو پاکستان کو گالی دے، پاکستان کی فوج کو گالی دے، ان کو بطور VIP ویسٹ بھی قبول کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے ٹریجڈی یہ ہے بھئی ہم تو شرم کریں، ہم تو ان کو نہ کوئی اہمیت دیں، ہم بھی ان کو VIP۔ آج میں بیٹھ کے پاکستان کو فوج کو گالی دے دوں، عدلیہ کو گالی دے دوں، میں VIP بن جاؤں گا ایک ہفتے کے اندر۔ غازی صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ اس کے علاوہ VIP ہیں، اور اتنا استغفر اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے پتا ہے جی یہ سردی میں کتنے کپڑے پہن کے آیا ہوا ہوں، ذرا سیاہ چین کا تصور کریں، ذرا کشمیر کے بارڈر کا تصور کریں، سیالکوٹ کے بارڈر کا، یہ جو بہاولپور ہے وہاں کا، پورے دیکھیں نا باہر بیٹھے ہوئے ہیں ٹرینچوں میں، وہ کتنے ان کو کپڑے میسر ہیں، کون سے ان کے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم ان کو گالی دیں، مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے، سچی بات یہ۔ غازی صاحب قبلہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ لوگ حقوق انسانی کی بات کیسے کریں جب کروڑوں کی فیسیں مل رہی ہوں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا اس کا جواب الف الفضول کے اندر موجود ہے۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے میں چھوڑ دوں گا اور میں معاہدے پہ قائم رہوں گا۔ واہ واہ واہ، اس حق کی بات کریں گے۔ سرخ اونٹ آپ کو پتا اس زمانے کا سب سے پریشیس ایسٹ تھا، یہ مرسیڈیز تھی اور مرسیڈیز تھی، رولز رائس تھی۔ آخری بات، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، آج بھی ہمارا نہیں انشاءاللہ ختم ہوگا، اہل حق کا وقت قیامت تک جاری رہے گا، یہ مجاز مرسل ہے۔ بلے شاہ سب مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، جو رسول اللہ کے نام پہ مرتے ہیں وہ ان کو نئی حیات، کشتگان وہ وقت الگ ہے، وہ وقت الگ ہے، یہ اور وقت کی بات ہو رہی ہے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا۔ غازی صاحب عرض یہ ہے کہ معاہدہ حلف الفضول کو آج بھی پریسیڈنٹ بنایا جا سکتا ہے، کیسے؟ سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کوئی معاملہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس گیا اور اس نے درست فیصلہ نہ کیا، ظالمانہ فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے فیصلے کو ریویو کرو، اگر تم ظلم پہ قائم رہے تو میں تلوار لے کے مسجد نبوی میں آ جاؤں گا اور حلف الفضول پہ سوسائٹی سے مدد مانگوں گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بہت سے صحابہ نکل آئے، انہوں نے کہا اگر حسین یہ بات کہنے کے لیے مدینہ مسجد نبوی میں آئے تو سب سے پہلے لڑنے والے ہم ہوں گے، اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یا تو حسین کو ان کا حق مل جائے یا ہماری جان چلی جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی،